बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, जी। वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार था कि जस्टिस मंसूर साहब के हाथ में वो इख्तियार है जिस दिन वो इलेक्शन कमीशन को एक संदेशा मिला कि जनाब हाजिर हों, आवाज़ लगी और वो सामने खड़े हों। केस तो था आदिल बाज़ई साहब, लेकिन कल भी हमने बात की कि ये स्कोर सेटल करने का नहीं बल्कि उस असूल को वापस लाने का है जिसकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम की। वो जो 12 जुलाई को यहाँ पर 12:19 पे एक फ़ैसला हुआ उस पर इम्प्लीमेंटेशन कब हो। अब आपको भी लगता है कि संदेशा भेज दिया गया है, अगर वो या उनका अमला आए तो सवाल वहीं से शुरू होगा जहाँ से उन्होंने वो ख़त लिखा था कि ये मखसूस नशिस्तें PTI को दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज आदिल बाज़ई के वकील तैमूर असलम की जानिब से जब अपने वो दलाइल दे रहे थे, क्योंकि अभी ये पहली समाअत थी, आपको पता है कि पहली समाअत पर अमूमन नोटिस जारी किए जाते हैं और साथ ही जो रिलीफ इंटरम रिलीफ लेना हो दरख्वास्त गुजार ने, जो मिसाल मैं टाट वाले स्कूल पे पढ़ा हूँ, मैं इसी तरह पढ़ूँगा, मैंने अंग्रेज़ी को इसी तरह बेइज्जत और जलील करना है, ठीक है। तो वो जो भी अबूरी रिलीफ उनको चाहिए होता है ना, वो अदालत से हासिल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे इस केस में आदिल बाज़ई की जानिब से अदालत से इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला सस्पेंड करने की इस्तदा की गई कि जब तक केस का फ़ैसला नहीं हो जाता अब ये फ़ैसला सस्पेंड रहेगा। और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह मुतनाज़ा तरीके से फ़ैसला दिया था, उसके कुछ फैक्ट्स हम पहले ही अपने नाजरीन तक पहुँचा चुके हैं। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि आज केस की समाअत के दौरान कुछ मज़ीद अहम हक़ाइक़ जो इस केस से मुतल्लिक़ थे वो भी एक बार फिर अदालत के सामने रखे गए हैं। इसमें एक तो जो आदिल बाज़ई के वकील थे तैमूर असलम, उन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले केस का हवाला दिया। इसके अलावा साथ उन्होंने दो दीगर भी सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उनके हवाले दिए हैं। तो मखसूस नशिस्तों वाले केस के हवाले से तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए उनसे ये पूछा, क्या आप समझते हैं कि ये इस केस का यहाँ पर इतलाक़ होता है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों वाले केस का हवाला इस केस में बनता है। फिर साथ ही उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से जो है वो उनसे ये सवाल किया गया जो उनकी फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज़ हैं। फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज़ वो होती हैं जिसमें दो फ्रीकैन हो और दोनों फ्रीकैन के हक़ाइक़ कुछ मुख्तलिफ हों एक दूसरे से। तो वहाँ पर अमूमन जो हमारा पाकिस्तान का एक राइज कानून है उसके मुताबिक फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज़ जितने भी या हक़ाइक़ का जहाँ तज़ाद या तसादम हो, वहाँ पर सिविल कोर्ट उन तमाम इश्यूज़ का फ़ैसला करती है। आपको याद होगा जब बल्ले के इंतखाबी निशान वाले केस की भी समाअत हो रही थी, तो उस केस की समाअत के दौरान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र और हामिद खान की जानिब से अदालत के सामने ये सवाल उठाया गया था कि जो 10 या 12 लोग या 14 लोग आपके सामने आए हैं कि हम PTI के मेंबर हैं और हमें पता नहीं चला, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से हम इन लोगों को पार्टी से निकाल चुके हैं और ये कहते हैं कि हम पार्टी में हैं, अभी पार्टी का हिस्सा है। तो ये हो गया एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी, फैक्चुअल डिस्प्यूट। और फैक्चुअल डिस्प्यूट जो है उसको हल करने का जो मुतलका फोरम है वो आपकी सिविल कोर्ट बनती है। सही कि वहाँ पर भी आप देखें कि अकबर एस बाबर और नौरीन समेत दीगर लोगों का मौक़िफ़ ये था कि हम PTI का हिस्सा है, जबकि PTI का ये कहना था कि हम इनको पार्टी से निकाल चुके हैं। तो यहाँ जो इस तरह का डिस्प्यूट था, सेम इसी तरह का यहाँ पर ये डिस्प्यूट था कि इसमें आदिल बाज़ई का ये कहना था कि ये जो बयान हल्फी एक जमा करवाया गया वो मेरा नहीं है। आदिल बाज़ई के केस में दो बयान हल्फी थे और वो दो बयान हल्फी क्या थे? एक वो था जिसमें जो हमने अपने जो नाजरीन है उनको पहले भी रिपोर्ट किया कि एक जो बयान हल्फी जो पहले जमा करवाया गया था उसमें एक तो आदिल बाज़ई के दस्तखत मैच नहीं होते थे, जाली दस्तखत थे। दूसरा उनका शनाख्ती कार्ड जो उस पर जो नंबर लिखा हुआ था उस बयान हल्फी पे वो मैच नहीं होता था, वो भी असली नहीं था, उसमें 1-2 डिजिट गलत थे। फिर तीसरी और अहम ऑब्जेक्शन उन्होंने ये भी लगाया था ना कि 27 सितंबर तक जब मामला सारा कुछ हो चुका था उस वक्त तक कौमी असम्बली की वेबसाइट में उनका नाम था, वो भी उन्होंने ऑब्जेक्शन जी। तो देखिए कि वो शुरू दिन से जब से अच्छा ये कंप्लीट कर लें फिर इस तरफ आते हैं। और तीसरा उसमें जो अहम नुक्ता था वो ये था कि आदिल बाज़ई ने उसके जो पहला वो बयान हल्फी था उसके ऊपर जो गवाह के दस्तखत हैं, ये गवाह का शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये जो गवाह का मोबाइल नंबर है वो भी टैम्पर्ड था, वो भी गलत लिखे हुए थे। तो मुझे बताएं कि जब इतनी सारी चीज़ें इसमें कंट्रोवर्शियल थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये रिलीफ ग्रांट करना था और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करने थे। एक और अहम चीज़ जो आज केस की समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से उठाई गई,
اور انہوں نے پوچھا کہ یہ جو فیکچول ڈسپیوٹ ہے, یہ کنٹروورسیز کا جو ڈسپیوٹ ہے, یہ اس کا کیس کہاں پر چل رہا ہے. تو اس پر جو وکیل تھے عادل بازئی کے تیمور اسلم, انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ اس وقت سول کورٹ کے اندر یہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے کہ عادل بازئی کا کون سا حلف نامہ جو ہے وہ درست ہے اور کون سا غلط ہے, کیونکہ عادل بازئی کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جو دوسرا بیان حلفی جمع کروایا ہے وہ میرا اصلی ہے, اس سے پہلے والا اصلی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ نوٹری پبلک اس کی پہلے بیان حلفی کی تصدیق نہیں کر رہا جو جعلی ہے, جس پر ان کا شناختی کارڈ نمبر اور یہ ساری چیزیں غلط لکھی ہیں, اور یہ سارے حقائق الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے موجود تھے, اور اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کیا. اور یہاں پر ہمیں واضح طور پر الیکشن کمیشن کی وہ جو ایک ہوتی ہے نا خدمت گزاری شریف خاندان کی, اور خاص طور پر نواز شریف کی, کہ وہاں سے ایک حکم آ گیا ہے بنو شریفہ سے, تو بس یہ وہی اب سب سے اہمیت کی حامل چیز ہے. اس کے علاوہ جو حقائق یا جو چیزیں منظر عام پر موجود ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ساتھ عدالت نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس اعتراض پر بھی, اس اختیار پر بھی سوال اٹھایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دائرہ اختیار کیا بنتا ہے کہ وہ فیکچول جو کنٹروورسیز ہے اس کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ کرے. جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی فیکچول ڈسپیوٹ ہے دو فریقین کے درمیان کے, ایک کا موقف ایک ہے دوسرے کا مختلف ہے, تو اس کا جو گراؤنڈ, اس کا جو فورم ہے وہ ہے سول کورٹ آپ کی, اور سول کورٹ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی کہ ان دونوں فریقین میں سے درست کون ہے اور غلط کون ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو سول کورٹ کا اختیار تھا وہ بھی اپنے پاس انہوں نے لے لیا, اور اپنے پاس یہ اختیار رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک جو بیان حلفی تھا اس کو تسلیم کر لیا, دوسرے کو اس نے مکمل طور پہ رد کر دیا. تو یہ جو سول کورٹ کا دائرہ اختیار استعمال کرنا, یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ الیکشن کمیشن کیسے سول کورٹ کا دائرہ اختیار استعمال کر سکتا ہے. جو بلے کا انتخابی نشان والا کیس تھا اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا یہی اعتراض تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی طرف سے جو سول کورٹ کے اختیارات ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتی. اگر ان کا یہ موقف مان بھی لیا جائے کہ یہ پی ٹی آئی میں ہے تو اس کا متعلقہ فورم سول کورٹ ہے, سول کورٹ میں جائیں, وہاں پر ہم بھی جائیں گے اور وہاں پر ہم بھی اپنے تمام تر جو ریکارڈ ہے وہ رکھیں گے اور یہ بھی رکھیں گے, اور اس کے بعد سول کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم دونوں فریقین میں سے درست کون ہے اور غلط کون ہے. لیکن اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے سول کورٹ کے اختیارات کا غلط استعمال کیا, اور یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سول کورٹ کے اختیارات کو استعمال کر رہا ہے جو اس کا دائرہ اختیار بنتا ہی نہیں ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ نے کیس کی سماعت کے دوران یہ کہا, کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم اس بات کا بھی تعین کریں گے پہلے کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دائرہ اختیار تھا کہ وہ سول کورٹ کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے دو بیان حلفی میں سے ایک کو ٹھیک کر دے دوسرے کو غلط کر دے. تو یہ میرے خیال میں کافی ساری چیزیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اگینسٹ جا رہی ہیں. پھر دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آج جیسا میں نے کہا کہ کیس کی سماعت کے دوران مخصوص نشستوں والے کیس کا بھی ذکر آ گیا, انہوں نے حوالہ بھی دے دیا. تو اب جب یہ کیس چلے گا تو ممکن یہی ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی آبزرویشن مخصوص نشستوں والے فیصلے پر بھی آئے گی. اور دوسری اس میں اہم چیز جو آپ نے بات کی کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر ان کا 27 ستمبر تک نام رہا. تو جب سے عادل بازئی ممبر قومی اسمبلی بنے, انہوں نے حلف اٹھایا, اس وقت سے لے کر آج تک وہ مسلسل اپوزیشن کے بینچز جو پاکستان تحریک انصاف کے بینچ بنتے ہیں اس کے اوپر بیٹھے تھے, وہ کبھی حکومت کی سائڈ پر گئے ہی نہیں ہیں. تو اگر حکومت نے ایسا کوئی بیان حلفی ان کی جانب سے تھا تو پھر اس کے اوپر ابتدائی طور پہ کوئی کارروائی ہونی چاہیے تھی کہ یہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. اور آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص جو چودھری الیاس تھے گجرات سے, انہوں نے پہلے اختلاف کیا, ان کے خلاف بھی یہی تھریٹ کیا گیا کہ آپ کو بھی ڈی سیٹ کروا دیا جائے گا. وہ جا کے دوبارہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ گئے, ان کا ریفرنس نہیں آیا اور ان کے خلاف ریفرنس آ گیا. تو یہ چیزیں آنا, اور سب سے اہم بات کہ جس وقت 14 ستمبر والا آئینی ترمیم والا معاملہ بنا, بلکہ اکتوبر والا جو معاملہ تھا یہ آئینی ترمیم کا, جب اکتوبر میں آئینی ترمیم منظور ہو گئی تو اس کے بعد نواز شریف صاحب یہ ریفرنس بھیج رہے ہیں, اور اس کو بنیاد کیا بنا رہے ہیں کہ انہوں نے جو بجٹ پاس ہوا تھا اس میں انہوں نے پارٹی احکامات کی, پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز آج سے 4 مہینے 5 مہینے پہلے گزر چکے تھے جون میں, تو جون کے بعد آپ سوئے ہوئے تھے کہ آپ نے آ کے اکتوبر میں آ کے اس کا فیصلہ کرنا, اور اس وقت کر رہے ہیں جب آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے اور یہ شخص آئینی ترمیم میں آ کے ووٹ نہیں دیتا. اور سب سے اہم چیز کہ اگر یہ آپ کی پارٹی میں تھا تو پھر اس کے کوئٹہ کے اندر ان کا پلازا کیوں گرایا گیا, ان کی دیگر جو املاک تھی ان کو نقصان کیوں پہنچایا گیا. اگر فیکچول ڈسپیوٹ تھا تو وہ تو پھر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے حل کر سکتے تھے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے ہی تھے، کیونکہ ہم جو گزشتہ چند ہفتوں کے چند سالوں بلکہ 2.5 سال اور گزشتہ چند ماہ کے دوران خاص طور پہ جب سے یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے ہم جو چیزیں ایک پیٹرن اسٹیٹ لیول پہ دیکھ رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کے گھر بھی گرائے جاتے ہیں، ان کی کھڑی تیار فصلوں کو آگ بھی لگائی جاتی ہے، ان کے جو کاروباری ان کے معاملات ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ان کی فیکٹریاں سیل کی جاتی ہیں، ان کے مزدوروں کو بے روزگار کیا جاتا ہے. تو یہ سارے جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں یہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور عادل بازئی کے ساتھ بھی سیم اسی پیٹرن پر کوئٹہ میں ان کے 2 پلازے گرا دیے گئے. اگر وہاں پر کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ تھا تو متعلقہ جو کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے آپ نوٹس کرواتے، اس پہ کارروائی رکھتے، باقاعدہ ایک پروسیجر موجود ہے کہ اس کو کارروائی کا سماعت کا موقع دیا جاتا ہے، اپنا موقف رکھنے کی کوشش جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے، تب جا کے کارروائی ہوتی ہے. تو اب یہ جو معاملہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے آئے ہیں، 26 آئینی ترمیم کا مقصد جو تھا وہ تو دھاندلی نہ کھلے، وہ معاملہ نہ کھلے. دھاندلی کا کیس آئینی بینچ میں لگا ہوا ہے، کیا اس کیس کے اندر اب دھاندلی والا معاملہ بھی کھل سکتا ہے یا صرف مخصوص نشستوں تک محدود رہے گا یہ معاملہ؟ دیکھیں، مخصوص نشستوں تک بھی محدود رہے تو اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک اہم جو ججمنٹ ہے وہ آ سکتی ہے، اہم آبزرویشنز آ سکتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان تحریری فیصلہ جب اس کا آئے گا تو اس فیصلے میں کیا ایسی کوئی آبزرویشن دے گی؟ یہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ چیز ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے آج جو ایک آبزرویشن دی گئی کہ کسی شخص کو اسمبلی سے باہر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی عام معاملہ نہیں ہے، اس لیے اس کو انتہائی غور کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا. تو یہاں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر فرض کر لیتے ہیں کہ صرف سپریم کورٹ مخصوص نشستوں کی حد تک بھی محدود رہتی ہے تو سپریم کورٹ تو اپنے جو مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ ہے اس میں بھی الیکشن کمیشن کو چارج شیٹ کر چکی ہے، اور سپریم کورٹ نے اس میں بڑا واضح طور پہ کہا کہ الیکشن کمیشن کا ایک فرض تھا، ایک کام تھا، اور وہ کام تھا شفاف، آزادانہ، منصفانہ اور بروقت انتخابات کروانا. اور الیکشن کمیشن اس ایک کام میں بھی، اس ایک ذمہ داری میں بھی مکمل طور پر ناکام ہوا. نہ وہ شفاف ہوئے، نہ وہ آزادانہ تھے، نہ وہ وقت پر ہوئے. تو مجھے بتائیں کہ جو ایک مینڈیٹ ایک کسی کو دیا جائے اور وہ اس کو پورا نہ کرے تو پھر کیا اس پر باز پرس نہیں ہونی چاہیے؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ کسی شخص کو اگر کوئی ذمہ داری دی جائے اور وہ اس پر پورا نہ اتر سکے تو اس سے تو پھر وہ ذمہ داری یا وہ اختیار واپس لے لیا جاتا ہے. تو پھر یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کیوں یہ سارا کچھ کر رہا ہے اور کوئی اس سے پوچھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس سے یہ پوچھنے والا نہیں ہے؟ ہر جگہ پہ کہا جاتا ہے آئین شکنی. تو جہاں پر الیکشن کمیشن نے اگر بر وقت آزادانہ منصفانہ انتخابات نہیں کروائے تو کیا الیکشن کمیشن آئین شکنی کا مرتکب نہیں ہوا؟ بالکل ہوا ہے. اور یہ تو صرف میٹر آف ٹائم ہے کرامت مغل صاحب کے جس دن حکومت تبدیل ہوئی اور کچھ ایسے لوگ آئے جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے اسمبلیوں میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اور جس نے آئین شکنی کی ہے، اس آئین کا، اس ملک کے آئین کا، قانون کا مذاق اڑایا، دھجیاں اڑائی ہیں، وہ ایک دن ضرور قانون کی گرفت میں آئیں گے. اور میرے خیال میں جیسے ایک تھی نا یہ خصوصی عدالت جس میں پرویز مشرف سنگین غداری کیس کا چل رہا تھا، جیسے اس میں فیصلہ دیا گیا تھا اور جسٹس وقار سیٹھ نے اپنا ایک نوٹ لکھا تھا کہ پرویز مشرف کی لاش گھسیٹتے ہوئے ڈی چوک لائی جائے اور پھر 3 دن تک ڈی چوک پر لٹکائے رکھے جائے. تو اسی طرح کے کچھ ججمنٹ جو ہے وہ میرے خیال میں ان تمام آئین شکنوں کے لیے بھی پاکستان کی کسی نہ کسی عدالت سے ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا. کیونکہ بہتری ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی کو قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرائیں گے اور اس کو قانون کی گرفت میں لائیں گے، قانون کے کٹہرے میں لائیں گے، اس کے اقدامات پر اس سے پوچھ کریں گے تو پھر ہی یہ سارے معاملات رک سکتے ہیں. اگر کوئی شخص مسلسل ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی کر رہا ہو اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہوں تو جب تک آپ ایک کو روک کے اس کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے دیگر کو بھی عبرت نہیں ملتی. تو یہاں ضروری ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہو. اور میرے خیال میں سپریم کورٹ ایک بار پھر الیکشن کمیشن کی نالائکی، نہلی کو اگر اپنے فیصلے کا حصہ بنا دیتی ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی اور ان پر اثر بھی کوئی نہیں ہوگا. نہیں، اثر ضرور ہوگا کرامت مغل صاحب، آج نہیں تو کل. جیسا میں نے کہا چیزیں اثر ضرور کرتی ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آئینی بینچ کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہت فرق پڑتا ہے، بہت دباؤ میں ہے. اور بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں گناہ تو کر رہے ہیں آپ کہ جس طریقے سے آئینی بینچ بنا، جس طریقے سے آئینی ترمیم منظور ہوئی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آئینی بینچ والے بھی کیا وقت سے پہلے ان چیزوں کو بھانپ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ قدرت اشارے ہی دیتی ہے. اس کے بعد تو پھر اشارہ جب رک جاتا ہے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو، یہ تو قدرت ہی بہتر جانتی ہے. صحیح، بہت شکریہ سعید صاحب آپ کے وقت کا.
مجھے اور سعید بلوچ صاحب کو سپریم کورٹ سے اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.